बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। हमारी गुज़श्ता से पैवस्ता नशिस्त जो है वो जारी है। ज़िक्र शुहदाए करबला की शहादत हम हासिल कर रहे हैं। बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, क़द्र वाले जानते हैं क़द्र व शान अहले बैत, क़द्र वाले जानते हैं क़द्र व शान अहले बैत। तो हमारी गुज़श्ता जो नशिस्त थी उसमें नाज़रीन गिरामी हमने ये बयान करने की सआदत हासिल की थी कि किस तरह यज़ीद की जो है वो फ़जीलत समझ लें, फ़जीलत बयान करने की कोशिश करते हैं कुछ अहले तशीह हज़रात। अपनी कुतुब में उन्होंने किस तरह से यज़ीद के बारे में नरम गोशा इख्तियार करते हुए कैसी कैसी रिवायात जो हैं वो दर्ज की हैं। और सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में और सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अबू बकर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कैसी कैसी नाज़ेबा जो बातें हैं उन्होंने अपनी किताबों में दर्ज की। तो इसी तरह एक मुसन्निफ़ हैं जिनका नाम है इब्न तीमिया। इब्न तीमिया जो है ये अहले हदीस हज़रात के नज़दीक बहुत ही मोतबर और बड़े ही जय्यद आलिम समझे जाते हैं। उन्होंने वाक़या करबला को सियासी जंग से ताबीर किया है, यानी उनके नज़दीक ये एक सियासी जंग थी। इसी तरह कुछ साहिबान जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये एक हादसा था, बस ऐसे ही एक हादसा हो गया। और इब्न तीमिया जो हैं उन्होंने तो अपनी किताब मिनाजुल सुन्ना में इसे बाकायदा सियासी जंग लिखा है और सबसे पहले उन्होंने इसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि क़तई तौर पर दुरुस्त नहीं है। क्योंकि नाज़रीन अगर हम इसको एक सियासी जंग तस्वुर कर लें या समझ लें तो हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि सियासी जंग क्या होती है। सियासी जंग से मुराद है किसी ख़ित्ते या किसी इलाक़े या किसी मुल्क का इक़्तिदार हासिल करने के लिए जो जंग की जाए उसे हम सियासी जंग कहते हैं। तो अगर ऐसा सोचा जाए तो इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी परवरिश नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस आगोश में हुई, मुक़द्दस गोद में हुई, आपकी मुक़द्दस निगरानी में हुई और आप उनके दोष पर सवार रहे और फिर सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी अज़ीम हस्ती की गोद में हुई और फिर जिनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि ये जन्नत के सरदारान हैं, ये दोनों भाई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और जिनकी वालिदा जन्नत की ख़ातीन की सरदार करार पाईं। तो नाज़रीन सोचने की बात है कि जो जन्नत के सरदार होते हैं क्या वो दुनिया के इक़्तिदार के लालच में होते हैं? और फिर इक़्तिदार भी वो कि जो बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही महदूद था। यज़ीद की हुकूमत क्या उस वक्त पूरी दुनिया में थी? क्या पूरे जहान पर यज़ीद की हुकूमत कायम थी?
نہیں، وہ تو چند ملکوں پر تھی، دنیا کے ایک چھوٹے سے حصے پر تھی، لیکن سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو ہیں آپ تو جنت کے سردار تھے، تو پھر یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جنگ تھی؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر یہ سیاسی جنگ تھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین علی مقام کے لیے کیوں یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے اس بیٹے کو ثابت قدم رکھنا، جب اس پر ایسا موقع آئے، وہ مار کے کا وقت آئے تو میرے بیٹے کو ثابت قدم رکھنا؟ اور کیوں آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو صلح کا مشورہ نہیں دیا؟ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کیوں اپنے بیٹے کے لیے ثابت قدمی کی دعائیں مانگی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے بیٹے کے لیے ثابت قدمی کی دعائیں مانگی۔ تو اگر یہ سیاسی جنگ تھی تو کیوں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ان حضرات کی طرف سے صلح کا مشورہ نہیں دیا گیا؟ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ یقیناً سیاسی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ دین کی سربلندی اور دین کی بقا کی جنگ تھی۔ لہذا اس ضمن میں امام طبرانی اپنی کتاب معجم الکبیر جلد 3 صفحہ 116 میں حدیث نمبر 2821 کے تحت لکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے در دولت پر تشریف فرما تھے۔ اس روز آپ کی باری تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر میں تشریف فرما تھے اور سوئے ہوئے تھے حضور۔ اور جب حضور جاگے، اچانک حضور ہڑبڑا کر جاگ اٹھے، تو آپ کے ہاتھ میں ایک مٹی تھی جسے آپ الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ تو پوچھنے پر فرمایا کہ یہ عراق کے اس خطے کی مٹی ہے جہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا، اور یہ مٹی مجھے جبریل امین نے لا کر دی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے ام سلمہ، اسے ایک بوتل میں محفوظ کر کے رکھ لو، اور جس روز یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ اس کی جلد 6 صفحہ 471 پر، علامہ ذہبی نے سیاہ العلام النوالا صفحہ 290 پر اس کو بیان کیا۔ علامہ حیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد جلد 9 میں حدیث نمبر 15113 کے تحت اسے بیان کیا۔ کنز العمال میں بھی یہ حدیث 34313 نمبر کے تحت نقل کی گئی، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں کی جلد 2 صفحہ 212 پر اس حدیث شریف کو نقل کیا۔ تو ناظرین گرامی، اب یہاں پر ایک نقطہ اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں امہات المومنین، ان میں سے سب سے پیاری آپ کو کون سی ام المومنین تھی؟ جی، سب سے پیاری آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو انسان کو سب سے پیارا ہوتا ہے، انسان اسے کوئی چیز اپنی نشانی کے طور پر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مٹی جو جبریل امین نے لا کر دی، اور جس کے بارے میں جبریل امین نے یہ خبر دی کہ یہ اس خطے اور اس مقام کی مٹی ہے جہاں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا جائے گا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مٹی اپنی ازواج میں سے
حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات جانتے تھے کہ جب یہ واقعہ پیش آئے گا، واقعہ کربلا، تو اس وقت تک آپ کی ازواج میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی زندہ ہوں گی، باقی اس دنیا سے وصال فرما چکی ہوں گی۔ اب ایک صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اور یہاں کم و بیش نصف صدی بعد کی خبر جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، اور پھر یہ مٹی آپ نے حضرت ام سلمہ کے حوالے کی۔ اسی طرح یہ روایت جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، اور اسے امام حاکم نے المستدرک میں اس کی جلد 3 صفحہ 194 پر حدیث نمبر 4818 کے تحت، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں جلد 6 صفحہ 668 پر، اور امام ابن حجر الحیثمی نے سوائق المار کا صفحہ 529 پر، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب سر الشہادتین میں صفحہ 24 پر، اور یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث ہیں جن کو دیوبندی حضرات اور اہل حدیث حضرات دونوں ہی تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بزار نے مسند البزار جلد 3 صفحہ 101 پر، اور امام ابو یعلا نے مسند ابو یعلا جلد 1 صفحہ 198 پر حدیث نمبر 363 کے تحت اسے بیان کیا۔ اس طرح اور بھی بہت سے اس کے حوالے ہیں، لیکن یہاں اتنے حوالے ہی کافی ہیں۔ تو کیا اتنی روایات کو دیکھنے کے بعد بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جنگ تھی؟ اور کیا سیاسی جنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ جناب ان مقامات کی مٹی لائی جائے اور ان کے بارے میں بتایا جائے اس جگہ پر فلاں شہید ہوگا، اس جگہ پر فلاں شہید ہوگا؟ یقیناً سیاسی جنگوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح امام طبرانی اپنی کتاب معجم الکبیر جلد 3 صفحہ 114 پر حدیث نمبر 2817 کے تحت ایک روایت لکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے گھر کھیل رہے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان دونوں بیٹوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرما رہے تھے کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بیٹے حسن کو زہر دیا جائے گا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ اور پھر کربلا کی مٹی لا کر حضور کو پیش کی اور عرض کیا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دے دی اور فرمایا کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت ام سلمہ روزانہ اس مٹی کو دیکھا کرتی تھی۔ تو بہرحال ان روایات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 50 سال بعد کی خبر جو ہے وہ پہلے سے ہی دے دی۔ تو یہ آپ کے علم غیب کی بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب جنگ صفین جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے مابین ہوئی تھی، جب آپ وہاں سے تشریف لا رہے تھے تو آپ بھی مقام کربلا پر ٹھہر گئے، اور یہاں تک کہ آپ نے ان اونٹوں کی جگہ اور جہاں پر ان اونٹوں کے کجاوے رکھے جانے تھے، کجاوا کہتے ہیں اونٹ پر رکھی جانے والی وہ کرسی یا وہ سیٹ جس پر سوار بیٹھتا ہے، اور فرمایا کہ یہاں پر وہ کجاوے رکھے جائیں گے، اور حتیٰ کہ اہل بیت کی شہادت کی وہ جگہ بھی بیان فرمائی
کہ جہاں جہاں اہل بیت کی شہادت ہونا واقع ہونا تھی۔ تو ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ خبریں دے دیں، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم غیب کا یہ عالم ہے، تو آپ سوچئے کہ سردار الانبیاء، تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا کیا مقام ہوگا۔ اور اگر یہ سیاسی جنگ تھی تو حضرت علی نے بھی اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کی نصیحت کیوں نہ فرمائی۔ بہرحال یہ روایت جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی میدان کربلا میں پہنچنے اور اس بات کی خبر دینے کی جو روایت ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی ہے۔ تو ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ ان جگہوں پر میرے اہل بیت کا خون بہایا جائے گا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ثابت قدمی کی دعا کی، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی، اور یہی دعا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی کی، اور حضرت علی نے ایک ایک مقام شہادت جو ہے وہ ارشاد فرما دیا۔ تو ان تمام صاحبان میں سے کسی نے بھی امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو صلح کی نصیحت نہیں کی، بلکہ ان کی ثابت قدمی کی دعا کی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جنگ سیاسی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ مشیت عزدی تھی، یہ رضا الہی تھی، اور یہ اسلام کی سربلندی اور اسلام کی بقا کا مارکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے کچھ وقت پہلے، یہ روایت کنز العمال میں درج ہے کہ آپ کوفہ کی جامع مسجد میں منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے گم پاؤ، یعنی اس سے پہلے کہ میں ظاہری دنیا سے پردہ کر جاؤں، تم زمین کے راستوں سے اتنے واقف نہیں ہو جتنا کہ میں آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ تو ناظرین گرامی، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے علم کا یہ عالم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم زمین کے راستوں کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، تو بتائیے کہ حضور کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا۔ اور ایک شخص یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، بلکہ یہاں تو حال یہ ہے کہ ساری کربلا، بلکہ ساری زمین ہی آپ کی مقدس آنکھوں کے سامنے ہے، اور ایک ایک چپا جو ہے اس پر آپ کی نگاہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی جو ہے وہ کم و بیش 7 یا 8 ہجری میں ارشاد فرمائی، جبکہ یہ واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا۔ تو یہ حدیث جو ہے امام طبرانی نے جلد 3 صفحہ 118 حدیث نمبر 2826 کے تحت، اور امام ابو نعیم نے دلائل النبوت صفحہ 509، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں جلد 14 صفحہ 190 پر، اور امام الحجر الحیثمی المکی الشافعی نے الفوائق المحرکہ صفحہ 521، اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 572 پر، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سر الشہادتین صفحہ 13 پر اسے نقل کیا ہے۔ اور اس حدیث سے متعلق اور بھی بہت سی روایات جو ہیں موجود ہیں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ کربلا کی جنگ جو ہے وہ سیاسی جنگ نہیں تھی۔ 3 محرم الحرام کو ناظرین گرامی ابن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا میں پہنچ چکا تھا، اور اسے رے کی حکومت کا لالچ دیا گیا تھا، اور اس لالچ نے اسے کربلا میں آنے پر مجبور کیا۔ اور اس کے آنے سے پہلے حر تمیمی 2 محرم کو 1000 کا لشکر لے کر پہلے ہی کربلا میں پہنچ چکا تھا، اور حر تمیمی نے سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روکا، اور اس طرح
یہ کل 5000 کا لشکر تھا جو امام حسین علیہ السلام کے رفقا کو روکنے کے لیے وہاں پہنچ چکا تھا، اور 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے رفقا کے ساتھ کربلا میں تشریف فرما ہو چکے تھے، اور 2 محرم کو ہی کم و بیش 2 محرم کو ہی آپ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا کوفہ میں. اور یہ دوست جو ہیں یہ کون تھے؟ اگر ہم تاریخ کے صفحات کو پلٹتے ہیں تو کم و بیش 50 سال پیچھے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، اور کچھ بچے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحابہ کرام کے ساتھ ان کو کھیلتا ہوا دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. اور پھر نبی پاک علیہ السلام اچانک ایک بچے کو پکڑ لیتے ہیں، اور پھر اس بچے کے گالوں پر بوسہ دیتے ہیں، اس کے لبوں پر بوسہ دیتے ہیں، اس کی پیشانی اور اس کے سر پر بوسہ دیتے ہیں. تو اصحابہ کرام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح سے تو صرف اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہی پیار کیا کرتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس بچے کو اتنا والہانہ پیار کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے اصحابہ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس بچے کو کہ یہ بچہ جو ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کی کوئی خاص خوبی ہے جس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ اتنا پیار کا اظہار کر رہا ہوں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور، ہم نے تو اس بچے کی ایسی کوئی بات نہیں کی، اس کی طرف بات نہیں دیکھی، اس کی طرف توجہ نہیں کی. تو فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے جب میرے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا حسین کے ساتھ، تو جہاں جہاں میرے حسین کے قدمین جو ہیں وہ لگ رہے تھے، یہ بچہ وہاں کی مٹی اٹھا کر اپنے گالوں پر، اپنے ہونٹوں پر، اپنی پیشانی پر، حتیٰ کہ اپنے سر پر لگا رہا تھا. اور یہ اتنا پیار کرتا ہے میرے بیٹے سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. پھر آپ نے اس بچے سے پوچھا، فرمایا کہ اے بچے، تم میرے بیٹے سے کتنا پیار کرتے ہو؟ تو وہ بچہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں ان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں. تو یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ میرے بیٹے سے کتنی محبت رکھتا ہے اور کس درجہ پیار کرتا ہے کہ اپنی جان بھی میرے بیٹے پر قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. تو پھر آپ نے اس وقت پیشین گوئی فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ کربلا میں میرے شہزادے کے ساتھ شہید کیا جائے گا. اور پھر آپ نے مزید یہ بشارت دی کہ اے بچے، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم جنت میں میرے حسین کے ساتھ رہو گے. اور اس بچے کا نام تھا حبیب ابن مظاہر. تو ناظرین گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 محرم الحرام کو حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا. اس وقت حبیب ابن مظاہر جو ہے وہ کوفہ میں تھا، اور یہ ایک تاجر بن چکے تھے. یہ ایک بہت ہی خوشحال تاجر تھے اور کوفہ میں رہائش پذیر تھے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خط لکھا، اور آپ نے اس خط میں لکھا کہ اے حبیب ابن مظاہر، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، اب وقت آ گیا ہے کہ تم میری مدد کو پہنچو. میں کربلا کی سرزمین پر آ چکا ہوں اور مجھے دشمن نے گھیر رکھا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ مجھے تم جیسے دوست اور بھائی کی ضرورت ہے. اور ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سچا اور مخلص دوست جو ہوتا ہے اس کی پہچان مصیبت میں ہی ہوتی ہے، پریشانی میں ہی ہوتی ہے، ضرورت کے وقت ہوتی ہے. کہ خوشی میں
اور اچھے وقت میں اور خوشحالی میں تو سبھی دوست ہوتے ہیں، لیکن اصل دوست وہی ہوتا ہے کہ جو مصیبت، غم اور پریشانی کی گھڑی میں انسان کے کام آئے۔ تو الغرض کہ آپ کا قاصد یہ خط لے کر جب حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچا تو اس وقت رات ہو چکی تھی، اور اس نے جب دروازے پر دستک دی تو حبیب ابن مظاہر گھر میں موجود تھا۔ جب اس کو اندر داخل ہونے کی اجازت ملی تو اس نے دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھا رہا ہے۔ تو آپ نے اس قاصد سے آنے کا سبب پوچھا، آنے کا مقصد پوچھا، تو اس نے بیان کیا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ہوں اور ان کا خط آپ کی طرف لے کر آیا ہوں۔ تو جب وہ خط اس کو دیا گیا حبیب ابن مظاہر کو، تو حبیب ابن مظاہر نے وہ خط پڑھا تو آپ کے چہرے کے تاثرات جو ہیں وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گئے۔ اور جب حبیب کی بیوی نے پوچھا آپ سے کہ یہ کس بارے میں خط ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، اور انہوں نے مجھے کربلا میں طلب کیا ہے، اور وہ میرے پرانے دوست ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے کربلا میں طلب کیا ہے۔ تو اس پر حبیب ابن مظاہر کی بیوی نے کہا تو پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ اے میری زوجہ، تم کیا سمجھتی ہو؟ کیا میں اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دوں گا؟ کیا میں خودکشی کر لوں گا؟ کیونکہ اگر میں کربلا میں جاتا ہوں تو کربلا میں جانے کا مطلب ہے قطعی طور پر اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا، گویا خودکشی کرنا، تو میں ایسا قطعی نہیں کروں گا۔ تو جب حبیب ابن مظاہر کی بیوی نے حبیب کے یہ تاثرات اور یہ الفاظ سنے تو وہ سخت غصے میں آ گئی اور کہا کہ اے حبیب، میں نے تو تمہیں ہمیشہ ایک بہادر اور ایک جری شخص کے روپ میں دیکھا ہے، اور مجھے اس بات پر ہمیشہ فخر رہا ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں، اور میں تم جیسے ایک بہادر شخص کی بیوی تھی ہونے پر فخر کیا کرتی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ایک بزدل انسان ہو، تم ایک ایسے انسان ہو کہ جب موت کا وقت آیا، جب شہادت کا وقت آیا تو تم اتنے بزدل بن گئے کہ تم اپنے دیرینہ دوست امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے سے کترا رہے ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے، افسوس کہ میں تم جیسے بزدل شخص کی بیوی ہوں، لہٰذا میں تم سے یہ کہتی ہوں کہ آج سے میرا تم سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہوگا، آئندہ مجھ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، میرے پاس یا میرے کمرے میں آنے کی کوشش نہ کرنا، مجھے افسوس ہے کہ میں تم جیسے ایک بزدل شخص کی بیوی تھی۔ تو جب حبیب ابن مظاہر نے اپنی بیوی کے یہ الفاظ سنے تو وہ مسکرا دیا اور آگے بڑھا، اور اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کی پیشانی چوم لی اور کہنے لگا کہ مجھے فخر ہے تم پر کہ تم جیسی خاتون میری بیوی ہے، کہ تمہیں جب یہ معلوم ہوا کہ میں ایک ایسی جنگ پر جانے والا ہوں کہ جہاں سے میری واپسی ناممکن ہے، جہاں سے میری شہادت کی خبر ہی تمہیں ملے گی اور اس کے بعد تمہیں ایک بیوہ کی زندگی جینا ہوگی، تو یہ حالات اور یہ واقعات سننے کے بعد بھی تم ذرہ بھر بھی نہیں گھبرائی، اور بلکہ میں تو تمہیں یہ جو کچھ میں نے کہا میں صرف تمہیں آزمانے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میری شہادت کربلا میں ہے، اور حضرت امام حسین علیہ مقام جو ہیں وہ میرے بہت ہی پیارے اور بہت ہی عزیز دوست ہیں، اور مجھے اس سلسلے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 50 سال پہلے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ میں حسین کے ساتھ کربلا میں شہید کیا جاؤں گا، تو میں تو صرف تمہیں آزمانے کے لیے اور تمہارے جذبات دیکھنے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا۔ بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم ایک بہادر خاتون ہو، اور تم نے ان حالات میں مجھے روکنے کی بجائے میرے حوصلے اور میری ہمت کو بڑھایا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی سے اجازت لی اور کہا کہ میں اب اجازت چاہتا ہوں کہ میں کربلا میں جاؤں
اور امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان اپنی زندگی وار دوں، انشاءاللہ تم سے قیامت کے میدان میں ملاقات ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ملازم سے، اپنے غلام سے یہ کہا کہ تم میرا گھوڑا لے کر ایک فلاں جگہ پر ایک کھنڈر ہے، تم وہاں پر چلے جاؤ اور اپنے آپ کو وہاں چھپا لو، کیونکہ اس وقت کوفہ شہر جو ہے وہ مکمل طور پر ابن زیاد کے سپاہیوں کی نگرانی میں ہے اور تمام راستوں کی نگرانی کی جا رہی ہے، لہذا تم کچھ بھی بہانہ کر دینا کہ میں اپنے آقا کے لیے کچھ سامان وغیرہ لینے جا رہا ہوں اور میرا گھوڑا لے کر وہاں اس کھنڈر میں رکنا، میں انشاءاللہ شام سے پہلے یا شام ہونے کے بعد وہاں پہنچ جاؤں گا اور پھر میں وہاں سے کربلا کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اب وہ غلام جو تھا وہ حبیب ابن مظاہر کا گھوڑا لے کر نکلا، اور اسی طرح جب سپاہیوں نے اس سے کچھ پوچھ گچھ کی تو اس نے یہی کہا کہ میں اپنے آقا کے لیے کچھ سامان لینے جا رہا ہوں، لہٰذا انہوں نے اس پر کچھ زیادہ باز پرس نہ کی اور پھر وہ اس بتائے گئے مقام پر کھنڈر میں جا کر وہ چھپ گیا۔ اور جب شام کا اندھیرا پھیل گیا تو حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ سے اجازت لے کر اپنے اس سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ اب دوسری طرف جب شام ہو گئی اور شام کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا اور بہت وقت گزر گیا تو حبیب ابن مظاہر وہاں نہ پہنچے، تو وہ غلام جو تھا وہ سمجھا کہ حبیب ابن مظاہر جو ہیں انہوں نے شاید بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے، شاید دنیا کی محبت، دولت اور اہل و عیال کی محبت جو ہے ان کے ایمان پر غالب آ گئی ہے اور انہوں نے کربلا جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ تو ایسے میں وہ گھوڑے سے مخاطب ہوا اور گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے گھوڑے، ایک طرح سے تم بھی غلام ہو، جیسے میں غلام ہوں ایسے ہی تم بھی غلام ہو اور اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو، لیکن افسوس کہ میرا مالک جو ہے حبیب ابن مظاہر وہ ایک بزدل انسان ثابت ہوا اور وہ یہاں نہیں آیا، اور وہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے کربلا جانے کا ارادہ لگتا ہے کہ اس نے ترک کر دیا ہے۔ تو جب یہ گفتگو غلام جو ہے اس گھوڑے سے کر رہا تھا تو ساتھ ہی اس نے یہ بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ کاش کہ میں غلام نہ ہوتا، میں آزاد ہوتا، اپنی مرضی کا مالک ہوتا، تو میں آج امام حسین علیہ السلام پر قربان ہونے کے لیے کربلا چلا جاتا۔ تو عین اس وقت حبیب ابن مظاہر اس کھنڈر کے پاس پہنچ چکے تھے اور انہوں نے اپنے غلام کی یہ ساری گفتگو جو وہ گھوڑے سے کر رہا تھا وہ سن لی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے غلام، آج سے تم آزاد ہو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ مجھے آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ بہرحال جب غلام نے یہ باتیں سنی اور اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ اسے آزاد کر دیا گیا ہے، تو حبیب ابن مظاہر نے اس سے کہا کہ اب تم اپنی مرضی کے مالک ہو، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ تو اس غلام نے کہا کہ اے میرے آقا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آزاد کیا، لیکن میں اپنی اس زندگی کو حضرت امام حسین علیہ السلام پر ہی قربان کرنا چاہوں گا، لہٰذا میں اب آپ کے ساتھ ہی کربلا جاؤں گا۔ لہذا ناظرین گرامی، وہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا حبیب ابن مظاہر کے ساتھ کربلا میں پہنچ گیا، اور 3 محرم الحرام کو یہ دونوں صاحبان حضرت امام حسین علیہ السلام سے آ کر مل گئے۔ دوسری طرف ابن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ اور وہاں پہنچ چکا تھا، اور اس سے پہلے حر تمیمی 1000 کے لشکر کے ساتھ، یعنی کل 5000 کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کے مد مقابل تھا۔ تو 3 محرم الحرام کو ابن سعد اپنے لشکر میں آیا اور اس نے کہا اپنے لشکر کو مخاطب کر کے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں امام حسین سے حجت تمام کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا جائے۔ تو اس سلسلے میں اصل میں عمر ابن سعد جو ہے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو فاتح ایران تھے اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے صحابی تھے، بلکہ رشتے میں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں لگتے تھے، کیونکہ یہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ہیں، یہ ان کے قبیلے سے تھے، اور اس لحاظ سے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ماموں تھے۔ اور یہ وہ عظیم صحابی تھے کہ جنہوں نے غزوہ احد میں کفار کے لشکر پر تیر چلائے تھے، سب سے پہلے تیر چلایا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے سعد، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور نہ صرف یہ دعا حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا بلکہ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، آپ ان 10 اصحابہ کرام میں سے ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، مگر افسوس کہ آپ کا بیٹا عمر جو ہے وہ اس وقت یزیدی فوج کا لشکر تھا، یزیدی فوج کا کمانڈر تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل تھا۔ بہرحال وہ چونکہ امام کا رشتہ دار تھا اور امام کی عظمت اور امام کی فضیلت کو جانتا تھا، اس لیے وہ دلی طور پر چاہتا تھا کہ یہ جنگ رک جائے اور یہ جنگ نہ ہو، لیکن اس کے دل میں چونکہ رے کی حکومت کا لالچ تھا، اس لیے وہ یہاں پر آ گیا تھا، لیکن چاہتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ ٹل جائے۔ رے جو ہے ناظرین، یہ ایران کا ایک بڑا شہر ہے جس کا موجودہ نام جو ہے وہ تہران ہے، تو یہ اس وقت اس کا نام رے تھا، اور ابن زیاد نے ابن سعد کو رے کی حکومت کا لالچ دے کر کربلا میں بھیجا تھا۔ بہرحال ابن سعد نے اپنے لشکر سے خطاب کیا اور کہا کہ تم میں سے کون ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے گا؟ تو ابن سعد جس شخص سے بھی کہتا امام کے پاس جانے کو، تو وہ کہتا کہ اس نے تو خط لکھا تھا امام حسین کو، اس لیے وہ کیسے جا سکتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے، یہ واقعہ کہ ابن سعد نے اپنے لشکر سے یہ گفتگو کی اور ان سے کہا کہ وہ امام کے پاس جائیں، یہ واقعہ جو ہے یہ امام طبری نے بھی اپنی تاریخ جریر طبری میں اس کی جلد 6 میں درج کیا ہے، اور یہ کتاب جو ہے تاریخ طبری جو ہے یہ ملوغ الامم کے نام سے بھی یہ کتاب مشہور ہے، اس کے صفحہ 233 پر یہ واقعہ امام طبری نے درج کیا ہے کہ ابن سعد نے کہا کہ کون جائے گا امام حسین کے پاس، یہ پوچھنے کے لیے کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو کوئی شخص نہ بولا۔ جس شخص سے وہ یہ کہتا تو وہ کہتا کہ میں نے تو خط لکھا تھا امام کو، دوسرے سے کہتا وہ بھی کہتا میں نے خط لکھا ہے، تیسرے سے کہتا تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی خط لکھا تھا، یہاں تک کہ اس نے بہت سے لوگوں سے کہا، تو سب نے یہ کہا کہ ہم نے تو امام کو خط لکھا تھا، اب ہم امام کے پاس کیسے جا سکتے ہیں۔ تو یہ سن کر ابن سعد نے کہا کہ لعنت ہو تم لوگوں پر کہ تم ہی وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے کے لیے خط لکھے، اور اب جو ہے وہ تم ان کے خلاف جنگ کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے ہو۔ تو ابن سعد کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا کہ ابن سعد، جس طرح ہم یہاں آ گئے ہیں کہ ہمیں ابن زیاد کی دولت کا بوجھ جو ہے وہ یہاں لے آیا ہے، تم بھی تو رے کی حکومت کے لالچ میں یہاں آ گئے ہو نا، تم بھی تو رے کی حکومت کے لالچ میں یہاں پر آئے ہوئے ہو، بالکل تمہاری طرح ہم بھی ابن زیاد کی دولت کے لالچ میں یہاں آ گئے ہیں۔ بہرحال پھر ایک شخص جس کا نام ادرا بن قیس تھا، ہاں بلکہ ادرا بن قیس سے سب سے پہلے کہا تھا ابن سعد نے کہ تم آگے جاؤ، تم بڑھو اور امام کے پاس جاؤ،
تو اس نے کہا کہ میں نے تو خط لکھا ہے، اور اس کے بعد اس نے باقی بہت سے لوگوں سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو بہرحال پھر آخر میں ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ ابن شعبی، عبداللہ ابن شعبی جو ہے یہ ایک ایسا بہت ہی بدبخت اور خبیث شخص تھا۔ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں امام کے پاس، اور پھر یہ کہنے لگا کہ ڈرنے کی کیا بات ہے، اگر تم کہو تو میں امام کو غافل پا کر کہو تو میں امام کو قتل ہی کر دوں گا، معاذ اللہ۔ تو ابن سعد نے اس سے کہا کہ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا، جتنا تم سے کہا ہے تم اتنا ہی کرو۔ تو یہ شخص جو ہے عبداللہ ابن شعبی، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف گیا، اور جب اس کو آتے ہوئے دیکھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بہت ہی جانثار تھے جن کا نام ہے ابو ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو ثمامہ نے عرض کیا کہ اے امام مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت ہی بدبخت اور بہت ہی عیار اور مکار شخص جو دھوکہ بازی میں بہت ہی مشہور ہے، وہ ہمارے لشکر کی طرف آ رہا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو روکوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیسے تمہاری مرضی۔ لہذا ابو ثمامہ جو ہیں وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے عبداللہ ابن شعبی کا راستہ روکا اور اس سے کہا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں امام حسین سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم امام حسین سے ملنا چاہتے ہو تو اپنی تلوار میرے حوالے کرو، کیونکہ میں تمہیں تمہارے ہتھیار کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں جانے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی تلوار تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو ابو ثمامہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی تلوار میرے حوالے نہیں کرتے ہو تو کم از کم مجھے اپنی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھنے دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس بات کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ تو پھر حضرت ابو ثمامہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی تلوار میرے حوالے نہیں کرتے ہو اور اپنی تلوار کے قبضے پر بھی ہاتھ مجھے نہیں رکھنے دیتے ہو تو ٹھیک، میں تمہیں امام حسین کے پاس پھر نہیں جانے دوں گا۔ ہاں، البتہ یہ کر سکتا ہوں کہ تم اپنا پیغام مجھے دے دو، جو پیغام تم امام کو دینا چاہتے ہو، میں تمہارا پیغام ان تک لے کر جاؤں گا۔ تو وہ اس بات پر بھی راضی نہیں ہوا۔ تو پھر حضرت ابو ثمامہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو تم واپس لوٹ جاؤ اور یا پھر مجھ سے جنگ کرو۔ تو اس بات پر پھر عبداللہ ابن شعبی جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے، میں واپس لوٹتا ہوں، مجھے تمہاری کوئی بھی بات ان میں سے قبول نہیں ہے۔ لہذا وہ واپس چلا گیا۔ جب وہ واپس چلا گیا تو ابن سعد نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ امام نے کیا جواب دیا، امام کا کیا پیغام ہے؟ تو اس نے یہ ساری بات ابن سعد کو بیان کر دی۔ تو ابن سعد نے کہا کہ تم بڑے ہی خبیث اور بڑے ہی شرارتی انسان ہو کہ تم بھلا ان کو تلوار اپنی دے دیتے، تمہیں میں نے جنگ کرنے کے لیے تو بھیجا ہی نہیں تھا، تمہیں تو صرف بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم بہت ہی خبیث شخص ہو کہ تم نے ان کو اپنی تلوار نہیں دی۔ بہرحال پھر اس کے بعد قرہ بن قیس حنظلش نامی ایک شخص تھا، وہ اس بات پر راضی ہوا، اس نے ابن سعد سے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ لہٰذا جب اس نے ایسا کہا تو ابن سعد نے کہا کہ کیا تم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط نہیں لکھا تھا؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں لکھا تھا، میں نے بھی لکھا تھا، تو لیکن وہ گئی گزری بات ہو گئی، کیونکہ ابن زیاد کی دولت نے ہمارے خطوط والے معاملے کو دور کر دیا ہے، خطوط والے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ تو یہ کہنے کے بعد وہ ابن سعد سے اجازت لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف گیا۔ تو اس مرتبہ پھر حضرت ابو ثمامہ نے اس کا راستہ روکا اور اس سے کہا کہ اپنی تلوار میرے حوالے کر دو۔ تو اس شخص نے یعنی قرہ بن قیس حنظلش نے اپنی تلوار جو ہے حضرت ابو ثمامہ کے حوالے کر دی، لہذا اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کی اجازت دے دی گئی۔ تو جب یہ امام کے پاس حاضر ہوا تو اس نے
پوچھا کہ امام حسین آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ تو حضرت حسین امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو بلوایا گیا ہوں۔ یہ تو وہی ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھے، جنہوں نے مجھے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے اور پھر مجھے یہاں آنے کے لیے درخواست کی۔ اگر میں جنگ کے لیے آتا تو کیا میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ آتا؟ کیا میں خواتین اور بچوں کے ساتھ آتا؟ قطعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ میں جنگ کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے تو بلوایا گیا ہے، بلکہ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ میرے بہت سے قرابت دار بھی موجود ہیں اس لشکر میں جنہوں نے مجھے خطوط لکھے تھے۔ لہٰذا یہ پیغام لے کر قرہ بن قیس حنظلس جو ہے وہ واپس ہوا اور ابن سعد کے پاس گیا اور ابن سعد کو جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام جو ہے من و عن سنا دیا۔ ابن سعد کو جب یہ پیغام دیا گیا تو وہ بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ ذاتی طور پر چاہتا تھا کہ یہ جنگ ٹل جائے، کیونکہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرابت داروں میں سے تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہو۔ لہذا اس نے ابن زیاد کو خط لکھا اور اس خط میں یہ ساری بات بیان کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ تو ابن زیاد کو جب یہ پیغام، یہ خط اس کا ملا تو ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور اس نے وہاں سے اپنے منشی کو بلایا اور اس سے کہا کہ فوری طور پر ابن سعد کو ایک خط لکھو، اور اس خط میں ابن زیاد نے ابن سعد کو یہ لکھا کہ میں نے تمہیں وہاں پر صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجا، تم وہاں پر صلح کر رہے ہو امام حسین کے ساتھ، میں نے تمہیں قطعی طور پر صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ تم ایسا کرو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملو اور ان سے کہو کہ ہاں اگر وہ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیں اور میرے پاس آ کر میرے ہاتھ پر یزید کی بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، میں انہیں چھوڑ دوں گا، اور اگر وہ اس بات پر راضی نہیں ہوتے تو پھر تم ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کو قتل کرو، شہید کرو، اور ان کا سر جو ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ اور پھر اسی خط میں جو ہے وہ ابن زیاد نے ایک اور مضمون بھی لکھا، اور اس مضمون کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ حاضرین سامعین یہاں میں کرنا چاہوں گا کہ وہ جو مضمون ہے وہ کیا تھا۔ تو اس مضمون کی وضاحت جو ہے وہ الگ سے وقت طلب ہے، لہٰذا میں اپنی اس نشست کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس مضمون کے بارے میں بھی بیان کریں گے اور پھر اس واقعہ کربلا کے ذکر کو ہم جاری رکھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہماری یہ نشست جو ہے، ہمارا یہ بیان جو ہے وہ شرف قبولیت پائے، اور امید ہے آپ کو بھی یہ بیان پسند آیا ہوگا اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کی زندگی میں اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ شامل کرتے رہیں۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خواتین و حضرات، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔